मुस्तफाई से आप तशरीफ ला रहे हैं। दिल के तागराइयों से तमाम बरादरान की जानिब से खुशामदीद पेश करते हैं। इससे एक बार ये नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह हमारे दरमियान किबला जान तशरीफ ला चुके हैं। दिल के तागराइयों से खैर मकदम खुशामदीद पेश करते हैं और बिला ताखीर में अपने ऐवान में से आलम सलाम की इस खूबसूरत नौजवान शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर दाता के नगर से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दमके की चोट पे अकीदा अहले सुन्नत व जमात के साथ दीन सलाम का प्रचार कर रहे हैं। मेरी मुराद आलम सलाम की इंतहाई खूबसूरत शख्सियत अदीम मजहबी स्कॉलर जनाब मोहतरम किबला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला हसन मुस्तफाई साहब आपसे मुल्तमिस खुदा जान अपनी इंतहाई खूबसूरत इल्मी रूहानी गुफ्तगू से हम सब के दिलों को मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दर्स कुरान मजीद की सआदत हासिल हो रही है और आप जानते हैं कि आज की ये बाबरकत नशिस्त मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिलसिला में मुनाकिद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके मिल बैठने के इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की हदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को इस कायनात में मबूस फरमाया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल इंसानियत की हदायत के लिए जलवा फिरास हुए। इस सिलसिला मोहब्बत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और इस सिलसिला नूर की आखिरी कड़ी मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अब रहती दुनिया तक मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैगाम, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात और उनका दीन इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का रोशन मीनार है। मुख्तलिफ अंबिया किराम जब अल्लाह का पैगाम लेकर लोगों की तरफ तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया किराम को मुख्तलिफ अक़साम के मोजज़ात भी अता किए। मोजज़ात की तक़सीम के हवाले से आदत बारी ताला कुछ यूँ रही है कि माशरे में जिस फ़न को उरूज हासिल होता अल्लाह ताला अपने नबी को मोजज़ा भी उसी कबील का अता करता जो उस फ़न के फ़ख्र को तोड़ता हुआ दिखाई देता। मिसाल के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर देख लीजिए। ये लोहे की सनत के उरूज का दौर था। वो लोग इस बात पे बड़े नाज़ थे कि हमने लोहे जैसी सख्त दात को गरमा कर नरम करके पिघला लिया है और अपनी मर्जी की चीज़ें उससे बना लिया करते। वो इस बात पे बड़े नाज़ा थे कि हमने लोहे को गर्म करके नरम करके पिघला कर उससे मुख्तलिफ चीज़ें बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा अता किया वो इसी कबील से अता किया। वो तो लोहे को भट्टी में डालकर आग जलाकर गर्म करके नरम करके फिर पिघलाते थे। अल्लाह के पैगम्बर अपने हाथ में लेते उसको मोम की तरफ नरम कर देते। तो जो मोजज़ा दिया वो उनके इस फ़न के फ़ख्र को तोड़ता हुआ दिखाई देता है।
حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھ لیجیے. اس دور میں پتھروں کو کاٹ کر تراش کر ان سے لوگ خوبصورت مورتیاں شکلیں اور صورتیں بناتے تھے اور وہ اس بات پہ بڑے نازا تھے کہ ہم نے سنگلاخ پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ کر پھر انہی میں سے اس طرح سے کاٹ چھانٹ کی اور ان کو تراشا کہ ہم نے پتھروں سے شکلوں کو ترتیب دے دی. تو وہ اس بات پہ نازا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اسی قبیل سے تھا اور ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے. وہ تو پتھروں کو کاٹ کر تراش کر ان سے بے جان مورتیاں اور شکلیں اور صورتیں بناتے تھے. اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے ہی زندہ اونٹنی کھڑی کر کے دکھا دی. تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے. یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور تھا. گھر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے اور انہیں اس بات پہ بڑا مان تھا کہ ہم نے یہ فن سیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اسی قبیل سے تھا. معجزہ کیا تھا کہ مبارک عصا ہے جس سے بکریاں ہانک لیتے ہیں, پتے جاڑ لیتے ہیں, ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. رات کے وقت روشنی اور لالٹین کا کام دیتا ہے. لیکن جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی جادوگری کے فن کا مظاہرہ کرنا چاہا اور رسیاں پھینکی جو بظاہر دیکھنے میں سانپ محسوس ہوتے تھے, اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا رکھ دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گیا اور منو ٹنوں کے حساب سے رسیوں کو نگل لینے کے بعد جب پیغمبر کے ہاتھ میں واپس پلٹا عصا کا عصا تھا, نہ قد بڑا تھا, نہ حجم بڑا تھا, نہ وزن بڑا تھا. تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے. یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا. حکیم سقراط, حکیم بقراط, یہ بڑے بڑے فلاسفہ اس دور کے نام اور ان کو اس بات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم نے ہر مرض, ہر بیماری کی تشخیص, علاج اور معالجہ کی ترکیب مکمل کر لی. لیکن 3 جگہوں پر ان کا علم بھی عاجز آ چکا تھا. ایک تو مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے, دوسرا کوڑی کے مرض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا, اور تیسرا موت کے آگے وہ بے بس ہو چکے تھے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. 3 جگہوں پر ان کا علم عاجز آ چکا تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا, تینوں امراض کا حل علاج دے کر مبعوث فرمایا. مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں روشنی کے چراغ جلنے لگتے ہیں. کوڑی کے مرض پر دستے شفا پھیر دیں تو وہاں شفا آ جاتی ہے, اور اگر چلتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر مردے کو مار دیں تو مردہ بھی اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے. تو جو معجزہ دیا وہ ان کے فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر باری آئی جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو حضور علیہ السلام کا دور کوئی 2, 4, 10 دن کی تو کہانی نہیں تھی. قیامت تک میرے حضور کا ہی دور ہے, اور کسی ایک چیز میں تو لوگوں نے مہارت اور عروج تو حاصل کرنا نہیں تھا. قیامت تک مختلف فنون میں لوگوں نے مہارت بھی حاصل کرنا تھی اور عروج اور بانک پن کی داستانیں بھی رقم کرنا تھی. تو پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے؟ 1, 2, 4 یا 10؟ نہیں, میرے ایمان بولے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 4 معجزے ملے ہیں, لیکن ہمارے حضور تو وہ ہیں جو قیامت تک سراپا معجزہ بن کے آئے, سرتا بقدم اللہ کی شان اور اللہ کی شان کا مظہر بن کر آئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک طویل فہرست معجزات دیا تھا, اور علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. کہا آپ ہر دور کی اڑان, پروان, بانک پان, عروج کی کہانی اٹھائیں اور پھر حضور علیہ السلام کے معجزات کی فہرست کو اٹھائیں.
کوئی نہ کوئی معجزہ کسی نہ کسی فن کے فخر کو آپ کو توڑتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ حضور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کسی نے کہا کہ جناب ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صاحب کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں جب تک محبوب نہیں چاہ لیتے۔ کائنات تو بنی ہی ان کی چاہت پر۔ آپ نے کہا محبوب اگر تجھے بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کہا کہ محبوب علیہ السلام کی وساطت اور ان کی عظمتوں کا یہ عنوان ہے جو امت تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری چیزوں نے عروج پکڑنا تھا۔ ایک وقت آنا تھا کہ لوگوں نے فخر سے کہنا تھا کہ ہم نے تو چاند کی چھاتی کو بھی رون دیا ہے اور ہم چاند کو جو ہے مسخر کر چکے ہیں۔ تو سائنسدان فخر سے بتاتے جناب ہم نے چاند کو بھی مسخر کر لیا ہے اور ہم چاند کی چھاتی پر اپنا قدم رکھ چکے۔ انسان اس بات پہ بڑا نازا ہے۔ اچھا لوگ فخر کر رہے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور میرے محبوب تو چاند کو قدموں میں بلا کے بھی فخر نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ سورج کی روشنی کو کیپچر کر کے اپنی ضروریات میں استعمال کرنے پہ نازا ہیں کہ دیکھو ہم نے سورج کی روشنی کو بھی پکڑ لیا ہے اور ہم نے اس سے بجلی اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہا ہے۔ یہ اس بات پہ نازا ہے کہ ہم نے سورج کی روشنی کو پکڑ لیا ہے، کیپچر کر لیا ہے۔ تو میاں میرے محبوب تو وہ ہیں جو مسکرا کے سورج کی طرف دیکھے سورج بھی پلٹ کے سر کے وقت پہ آ جائے۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خام آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے چاہنے سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ کون قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد کی کہانی کو بھول سکتا ہے؟ ابھی 2 رکعتیں پڑھائی تھی اور 2 رکعتیں باقی تھی۔ اللہ اکبر۔ حالت نماز جماعت میں صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دل اقدس میں خیال آ جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر آج قبلہ ہی بدل دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دل اقدس میں حالت نماز میں یہ خیال آ گیا کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر آج قبلہ بدل دیا جائے۔ ادھر خیال آیا ادھر جبریل امین علیہ السلام کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب کا رب کا پیغام ہے اگر قبلہ بدلنے کا پروگرام بن ہی گیا ہے تو محبوب پھر دیر کیوں کرتے ہو، ابھی رخ پھیر لو۔ کہا مالک تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا نہیں محبوب ہماری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، حسین قبلہ عہدے بنیا جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو زلفوں کا رخ پھیرتے رب قبلے نہیں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ساری چاہت محبوب کی ہے اور اسی چاہت پر کائنات کا چرخ گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 2 ادوار خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ دور جب حضور علیہ السلام اہل عرب کی طرف بطور پیغمبر خاص طور پر ان کے طرف مبعوث فرمایا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں یہ زبان دانی کے فن کے عروج کا دور تھا۔ گھر گھر میں شاعر ادیب سخن ور پائے جاتے تھے اور ان کو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑا مان تھا۔ وہ کہتے تھے بات کرنے کا جو ڈھب اسلوب اور طریقہ ہم جانتے ہیں وہ اور کوئی نہیں جانتے۔ وہ جو اتنے نازاں تھے اپنے اس فن کے عروج پر کہ ہم بات کرنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ جانتے ہیں، پھر ان کو قرآن نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی اسلام کے خلاف لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کیے جا رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلایا جائے، لیکن آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں لا سکتا، چونکہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور میں اور آپ بھی خوش قسمت ہیں، کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتب کی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر لی،
لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو حضور علیہ السلام کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی ہٹا کر دکھا سکے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ چند دن کے بعد رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، اور جیسی زبان سے زبر کی جگہ زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے، جبکہ نہ قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے نہ قرآن اس کے سامنے ہے، یہ قرآن ہے جو سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، جو کہ حضور علیہ السلام کی امت سے قبل کتاب اللہ کا حافظ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری کتاب کسی شخص کو یاد نہیں ہوتی۔ تو کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں عیسیٰ، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ تو یہ امت کو بھی ناز اور امت کو بھی اعزاز دیا گیا۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو امت کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا گیا۔ دوسرا بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنی بلندیوں پر بلایا، اتنی بلندیوں پر بلایا کہ جہاں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال، وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں میں اگر کہیں جا نہیں سکتا تو میرا خیال وہاں ضرور جا سکتا ہے۔ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی یہ زمین ہے، آپ کسی ملک میں جا نہیں سکتے اپنے خیال کو وہاں پہنچا سکتے۔ میں کسی شہر کا نام لوں، کسی ملک کا نام لوں تو ہمارا خیال وہاں ضرور جا سکتا ہے، ایک آنے واحد میں جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور تو وہاں تک گئے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، چونکہ جو رب نے بھی فرمایا اور کہا تو وہ لا مکان کہہ دیا، یعنی جہاں مکان ہی نہیں، کوئی ایسی جگہ ہوگی جو جگہ ہی نہ ہو۔ ذرا تصور تو کیجئے، کوئی بھی جو جگہ ہے وہ جگہ تو ہے نا، لیکن یہاں کہا لا مکان ہے، جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا ہے تمہارا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں محبوب کے مبارک قدم پہنچے۔ اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ کتاب کا نام ہے النبراس، یہ شرح عقائد نسویہ کی تشریح ہے جو علامہ عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اور شرح عقائد اتنی معتبر کتاب ہے کہ سوائے ایک مکتبہ فکر کے تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ کتاب علماء کو سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عالم دین اتنی دیر تک عالم دین نہیں بنتا جب تک شرح عقائد کو سبقاً پڑھ نہیں دے۔ اتنی معتبر کتاب، اس کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ۔ وہ اس میں شیخ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق آیا کہ میں روحانی طور پر پرواز کروں اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو تو دیکھوں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی۔ تو شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے جب آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف سفر شروع کیا تو میں بہت اونچا بلندیوں پر چلا گیا، یہاں تک کہ 1 نہیں 2 نہیں 7 لاکھ عرش میں عبور کر گیا۔ جب میں اتنی بلندیوں پر پہنچ گیا تو آگے سے آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے؟ اللہ اکبر، میں نے کہا مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے مبارک قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بقید معاد ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ کے مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا۔ کہا مالک صرف ایک جھلک اس عرش کی دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے مبارک قدم آئے تھے۔ تو آگے سے جواب کیا آیا؟
ابو الحسن رفاعی تو پلٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں محبوب کے مبارک قدم پہنچے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال، وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے اہل ایمان بھی بعض اوقات کسی کے اعتراضات پر پریشان ہو کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، کیسے ہوا، اتنی بلندیوں پر انسانی جسم کیسے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان یہاں سے اوپر کی طرف ہوا کی طرف جو ہے وہ حرکت کرے تو ہوا کا پریشر اتنا ہے کہ انسانی جسم پھٹ جائے، اس مزاحمت کو، اس ریزسٹنس کو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے جناب اتنی بلندیوں پر چلے؟ اور اگر یہاں سے ہوا کا جو پریشر اس کو کراس بھی کر لیا جائے، آگے خلا ہے، خلا میں تو انسان بغیر آکسیجن کے ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، تو وہاں سے کیسے گزر گئے؟ اچھا اگر وہاں سے بھی گزر گئے تھے تو آگے کرۂ زمہریر ہے جہاں اتنی ٹھنڈک اور منفی درجہ حرارت ہے کہ انسانی اعضاء جو ہے وہ شل ہو جائے، وہاں سے گزرنا ممکن، انسانی وجود وہاں سے شل ہو کر نیچے گر جائے۔ اچھا اگر وہاں سے بھی گزر گئے تھے تو جناب آگے پھر کرۂ نار ہے جہاں اتنا درجہ حرارت ہے کہ اگر وہاں پر فولاد بھی ڈالا جائے تو وہ بھی ایک لمحے میں پگھل جائے۔ اگر وہاں سے بھی گزر گئے تھے تو کہا جاتا ہے جناب آگے آسمان کی بسیط چھت ہے، اس چھت کو پھاڑ کر اوپر کیسے چلے گا؟ یہ ایک عقلی سے سوالات اور اعتراضات ہیں جو انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو میں بطور مومن آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا قرآن نے یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتارے گئے۔ یہ بطور مومن قرآن کا واضح عقیدہ ہے جو مجھے اور آپ کو قرآن نے دیا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ اس چھت کو پھاڑ کر کوئی اوپر نہیں جا سکتا تو صاحب اوپر سے کوئی نیچے بھی تو نہیں آ سکتا۔ جو رکاوٹیں حضور علیہ السلام کی راہ میں بیان کی جا رہی ہیں تو رکاوٹیں اگر نیچے سے اوپر جانے والے کے لیے، اوپر سے نیچے آنے والے کے لیے بھی تو ہیں۔ اور دوسرا قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا بلکہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو یہ بطور مومن ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم اپنی روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہ آسمانوں سے نیچے زمین پر تشریف لائے۔ صاحب اگر کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا تو اوپر سے نیچے بھی تو نہیں آ سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر حضرت آدم علیہ السلام ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں تو پھر ساری رکاوٹیں کیا میرے حضور کی راہ میں کھڑی ہیں؟ تو صاحب فرق یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام آسمانوں سے نیچے تشریف لائے ہیں ابھی واپس پلٹ کر نہیں گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نیچے سے اوپر گئے ہیں تو واپس پلٹ کر نیچے نہیں آئے ہیں۔ میں سلام نہ کروں اپنے نبی کی عظمتوں کو، میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی۔ اور لوگ، میرے شیخ فرماتے ہیں، لوگ اس حیرت میں ڈوبے ہیں کہ اتنی بلندیوں پر چلے کیسے گئے ہیں۔ کہا لوگ یہ کہتے ہیں گئے کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی بلندیوں سے رب کا جلوہ دیکھ کر واپس آ جانا بھی کمال ہے۔ تم کہتے ہو جانا صرف کمال ہے، حیرت اس پر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جانا ہی کمال نہیں۔ رب کا جلوہ دیکھ کر جب رب نے بھی کہا تھا کہ محبوب بیما مشرفوں کا یا احمد، پیارے احمد بتائیے میں آپ کو کیا عطا کروں، تو آپشن تو موجود تھا لیکن امت کا درد تھا کہ حضور پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو جانا ہی کمال نہیں صاحب، میرے نبی کا واپس آنا بھی کمال ہے۔ اتنی بلندیوں پر بلا کر رب نے کیا عطا کیا؟ 70,000 اسرار، 70,000 رموز، بہت کچھ محبوب کے دامن میں عطا کر دیا۔ اور پھر فرمایا محبوب یہ سب کچھ تو میں نے اپنی چاہت اپنی مرضی سے دیا نا، بیما مشرفوں کا یا احمد، محبوب بتانا میں تجھے کیا عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کو اختیار دیا جائے تو اس کے اندر کی کہانی کھل کے سامنے آ جاتی۔ مجھے کوئی شخص اختیار دے کے بتائیں کیا چاہتے ہیں، میں جو مانگوں گا سمجھ آ جائے گا میرے اندر کے ظرف کی کہانی۔ میں کہوں مجھے کھانا کھلا دو تو سمجھ لگ جائے گی بھوکا ہے، کھانا مانگ رہا ہے۔ میں کہوں مجھے اونچی مسند پر بٹھاؤ، میرے لیے پروٹوکول کے لوگوں کو کھڑا کر دو، آتے ہوئے پھول پھینکو، جاتے ہوئے بھی نعرے لگاؤ،
تو سمجھ آ جائے گا شہرت کا پجاری ہے، شہرت کا تقاضا کر رہا ہے۔ میں پیسوں کا تقاضا کروں تو پتہ لگے گا یہ دولت بھی چاہتا ہے۔ اختیار ملنے پر جو مانگا جاتا ہے اس سے اندر کا ذر کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ کائنات میں عرش کے رحمان نے عرشوں پہ جب محبوب کو بلا کر کہا کہ محبوب عطا کرنا چاہتا ہوں، تو بتا میں تجھے کیا عطا کروں، تو حضور نے جو مانگا، میں کہتا ہوں انسانیت کی معراج، اور انسان اس بات پہ نازا ہے کہ حضور نے اتنا بڑا انعام خداوندی طلب کیا۔ کہا مالک ساری زندگی زمین پر میں کہتا تھا کہ تو میرا رب ہے، لوگوں نے پتھر مارے میں نے پھر بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، لوگوں نے اوچڑیاں پھینکی میں نے پھر بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، مکے کے بازاروں میں، طائف کی گلیوں میں، مدینے کے پہاڑوں پر میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ مالک ساری زندگی زمین پر میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، مولا آج تو بھی تو فرما دینا کہ مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے، مجھے اپنا عبد کہہ کے پکارا۔ تو علماء کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو کہا گیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ تو یہاں عبد جو لفظ ہے یہ حضور کی چاہت اور ڈیمانڈ پہ وقت سمٹ رہا ہے۔ اتنی بلندیوں سے حضور جب واپس تشریف لائے، امت کے لیے کیا لائے؟ حضور امت کے لیے پنجگانہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور اتنا حضور کو محبوب تھا، پورا دین حضور کو محبوب ہے، سارے دین کے لیے حضور نے پتھر کھائے ہیں، سارے دین کے لیے حضور نے فاقے اور بھوک اور پیاس اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن پورے دین میں سے نماز کو کہا لوگوں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امت کو دیا پیغام کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میرا کوئی عمل حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچا دے، اسے پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر پنجگانہ نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ کاش ہم اس پر سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنی نماز کی حفاظت کر سکتے۔ اسی معراج کی رات مختلف عذابات میں جب لوگوں کو مبتلا دیکھا تو حضور نے اس کو بھی آ کر بیان کر دیا۔ کہا میں نے مختلف عذابات میں لوگوں کو دیکھا، کسی کو دیکھا کہ اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے نیچے زمین پر گر رہی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جا رہا، کسی کی زبان کو لوہے کی کینٹیوں سے کاٹا جا رہا۔ اور حضور فرمایا کہ میں ایک گروہ کے قریب سے گزرا جن کے سر بھاری پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ پتھر سر پہ لگتا ہے اور پھر پتھر پیچھے ہٹتا ہے تو سر پیسا جاتا ہے، پھر جب پتھر ہٹتا ہے تو دوبارہ سر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھاری پتھر اس سر کے اوپر گرتا ہے۔ تو پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کوٹا جا رہا ہے؟ تو عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی پیشانیاں پنجگانہ نماز سے بوجھل رہا کرتی تھی، جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، وہ کہاں تک آپ بیٹھے ہیں اور سر شام سے لے کر اب 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہو رہا ہے، یقیناً آپ محبوب علیہ السلام کے پیار میں، آپ رب کی محبت میں آئے ہیں، لیکن میں دعوت فکر پیش کرتا ہوں جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ آج شب معراج ہے، ہم ساری رات بیٹھ کر جھومتے رہے، محبوب کے نام پر ہم نے نعرے بھی لگائے، ایک ایک جملے پر ان کی عظمتوں کی داستان سن کے ہم نے سبحان اللہ بھی کہا، یہ سب باعث سے برکت ہے۔ لیکن اگر شب معراج بھی ہماری 5 نمازیں پوری نہیں تھی تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے معراج کی رات میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی تو میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر کسی کی صبح کی 5 نمازیں رہتی ہیں، میں دعوت دیتا ہوں یوں ہی گھر جا کر سو نہ جانا، وضو کر کے کمرہ بند کر کے ایک تم ہو ایک تمہارا رب ہو، اور اس کے حضور فجر قضا کرو، پھر ظہر قضا کرو، پھر عصر قضا کرو، پھر مغرب اور پھر عشاء قضا کر کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور عرض کرو مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کر آیا ہے،
کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ جوانوں وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک کوشش کر کے تو دیکھو، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہے۔ یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ لو جی، اس کو اس وقت اب یاد آ گیا، 50 سال کا ہو گیا، مسجد میں آیا۔ کوئی کہتا دیکھو 30 سال کا تو ہو گیا، آج تک تو جمعے میں بھی دکھائی نہیں دیا، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کی دہلیز پہ کوئی تانا نہیں۔ جب کوئی پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، وہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو آخر میرا بندہ میری دہلیز پہ ہی آیا ہے نا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی جو ہے وہ محفل میں گئے اور وہ حکمت کی باتیں ہو رہی تھی، تو بابا جی نے پوچھا کہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری بخشش، میری توبہ کا بھی کوئی دروازہ ہے؟ تو دیکھا تو کہا کہ زندگی گزار کے آگے اور آپ پوچھ رہے ہو کوئی دروازہ؟ کہا نہیں حضرت، میں تو وقت سے پہلے آ گیا۔ کہا 60-70 سال گزار دیے، سفید بال ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو آئے لیٹ ہو اور اوپر سے کہتے میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو اس بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز پہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ سانس ٹوٹ کر آتا تو پھر میں لیٹ تھا، میں لیٹ تو نہیں ہوا یار۔ کوئی محکمہ، کوئی ادارہ اتنی چھوٹ دیتا ہے، ہر ادارہ کہتا ہے 15 منٹ کی ریلیکسیشن ہے، 8 بجے ادارہ لگتا ہے، 8:15 کے بعد غیر حاضری، تو نہیں کنسیڈر کیے جاؤ، آپ کی تنخواہ کاٹیں گے، آدھی سیلری کاٹیں گے۔ کوئی 15 منٹ کو، 20 منٹ کو، آدھے گھنٹے کی چھوٹ دیتا ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ کوئی 80 سال میں بھی آج چانس چلتی ہو، وہ یہ نہیں کہتا یہ لیٹ آیا، وہ کہتا یہ وقت سے پہلے آ گیا، ٹوٹتی سانس سے پہلے آ گیا تو پھر وقت سے پہلے آ گیا، ورنہ سانس ٹوٹ گئی پھر لیٹ ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں چلے گئے، آج ان کی قبریں حسرت کا نشان ہیں، اور وہ قبر والے، میں کہتا ہوں کاش کوئی قبر سے اٹھ کے بتائے کہ زندگی کتنی دھوکے کی زندگی تھی جس نے مجھے قبر تک پہنچایا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہیں، وہ کہتے ہیں جناب بس کل سے میں شروع کروں گا۔ جاؤ جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کی ابھی تک کل نہیں آئی لیکن قبر کی رات آن پہنچی۔ تو قبر اس سے کہ ہماری وہ قبر کی، اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں، کتنے اشتہارات شیئر کیے جاتے ہیں کہ آج فلاں کا جنازہ ہے، فلاں شخص وفات پا گیا، فلاں۔ میں پچھلے دنوں میں، مجھے اللہ اس نوجوان کی بخشش فرمائے، مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا، اس نے کہا 2:48 پر یہ نوجوان یہاں پر شادی پر تھا، اور صبح میں اٹھا فجر سے ٹائم، تو میں نے دیکھا رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ وفات پا گیا۔ آج 10 بجے اس کا 11 بجے جنازہ ہے۔ تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ جو قبروں میں چلے گئے ان کو بھی اپنی زندگیوں کا اتنا یقین تھا جتنا مجھے اور آپ کو یقین۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، یہ برکتوں کی رات ہے، اس پہ معافی مانگی جائے، اللہ سے اس کی رضا مانگی جائے، اس کے رسول کی محبت مانگی جائے، 5 گانا سجدہ ضرور مانگیے، اور اس پر آج سے ہی، پتہ نہیں کس کو کل اٹھنا نصیب ہو یا کہ نہیں۔ اگر صبح کی نمازیں قضا ہیں، عشاء کا وقت باقی ہے، 4 نمازیں قضا کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ نیت باندھی ہوگی کہ بس 1 ماہ رہ کے ہم نے رمضان میں 5 گانا نماز بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے، لوگ ابھی سے تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی نیت ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو ہمیں یقین ہے تو ہم رمضان تک توبہ کو مؤخر کر لیں، لیکن اگر یقین نہیں تو پھر کس بل بوتے پہ ہم اپنا وقت ضائع کریں؟ مجھے اور آپ کو آج سے، ابھی سے یہ ارادہ کرنا ہوگا، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک بار کوشش ضرور کیجئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ ایک دعوت کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ 5 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تا نماز عصر تک مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع ہے، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ہم نے اس اجتماعی نور میں بہت ساری دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہوا دیکھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ وہ کیا بابا فرید نے کہا تھا کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، ورد کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ تو آئیں اس امید کے ساتھ، جب ہزاروں لوگ جمع ہو کے رب کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ ایک نمبر نوٹ کر لیں گے، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا،
ادارت المصطفیٰ کے تحت ہم نے اللہ کی توفیق سے لاہور ڈویژن میں ہفتہ وار فہم قرآن کلاس کا پروگرام شروع کیا ہے۔ 10 جگہوں میں ایک ہفتے میں اللہ کی توفیق سے میں خود یہ سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہم نے مختلف جگہوں سے شروع کیا ہے۔ ایک بار زندگی میں قرآن مجید ضرور سیکھیے۔ لاہور میں یہ گلشن راوی میں، تاج باغ میں، مسلم ٹاؤن میں، پاک عرب زون میں، گلدشت ٹاؤن، مختلف علاقوں میں ہر ہفتے کلاس ہوتی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور زندگی میں سیکھیے۔ یہ ہفتے کا 1 گھنٹہ بنتا ہے اور سال کی غالباً 48 کلاسیں بنتی ہیں، تو 48 گھنٹے بن گئے۔ تو سال میں اگر دنوں پہ تقسیم کروں تو یہ 2 دن بنتے ہیں۔ کیا رب کے قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم سال میں 2 دن بھی وقت نہیں نکال سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہوگی۔ تو ابھی سے آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قبلہ مصطفی صاحب جب بھی شہر لاہور میں تشریف لائیں گے آپ کو بر وقت اطلاع دی جائے گی۔ آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0332 82 66 313 0332 82 66 313۔ اپنا نام، اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے، ہمارا نمائندہ آپ کو گروپ میں شامل کر لے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ مصطفی صاحب کا ایک نیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے والا کلپ، اب تو الحمدللہ مرکز مصطفیٰ میں ہر جمعے کو قبلہ حضرت قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جو کہ جمعہ المبارک کا خطبہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے خود کو آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔